स्टार्ट कीजिए शेख। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दर्स का सिलसिला चल रहा है और अल्लाह के फजल करम से दूसरे पारे के तकरीबन निस्फ हिस्से तक पहुंचने वाले हैं हम लोग, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फजल एहसान है। तो आज उसी दर्स के सिलसिले में जो कुरान मजीद की तफसीर का जो सिलसिला चल रहा है, तो उसमें से आज जो दर्स का स्टार्ट की जो शुरुआत होगी वो सूरतुल बकरा के आयत नंबर 188 से। तो इंशाअल्लाह हम अपने दर्स का आगाज करते हैं। जी, आप जरा सा ऑडियो बंद कर दें वाजी। हाजी ऑडियो बंद कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। ये जो है कुरान मजीद की आयतें बहुत अहम है। इससे पहले क़िसास और उसके बाद फिर रमज़ान से मुताल्लिक़ किसी कदर तफसीली मतलब एक तज़किरा गुज़रा, और एतिकाफ़ के मसाइल और इसी तरीके से रोज़े के मसाइल और रोज़े की फ़र्ज़ियत और रोज़े की फ़र्ज़ियत की कैफ़ियत पहले कैसी थी, फिर वो हुक्म मनसूख और फिर उसके बाद दूसरी कैफ़ियत आई, और जो कि आज भी जारी है, उन सारी चीज़ों का तज़किरा हुआ पिछले आयतों में, जिनको हमारे शेख हम सब उस्ताद फ़ज़ीलत शेख अताउल्लाह साहब ने पढ़ाया था। अब आज का जो दर्स शुरू होगा वो आयत नंबर 188 से, जिसकी तिलावत मैंने आप लोगों के सामने की है कि वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। अब यहाँ से एक मुकम्मल तौर पर एक दूसरा मौजू शुरू हो रहा है। पहले जो जिन मौज़ूआत की गुफ्तगू हुई, अब उन चीज़ों से हट करके अब ये जो मौजू है ये अलग मौजू है और अलग चीज़ की तरफ इन आयतों में, आने वाले आयतों में रहनुमाई की गई है। इन चीज़ों का ताल्लुक तकरीबन जो है ज़माने जाहिलियत के लोगों के जो मतलब एक रस्म व रिवाज थे या लोगों की जो आदतें थी, उन चीज़ों के सिलसिले में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन चीज़ों का बयान किया है, और उनमें जो सही मौक़िफ़ होना चाहिए वो बयान किया। खुसूसन ज़माने जाहिलियत में इस्लाम के आमद से क़ब्ल अहले मक्का की जो रविश थी, अहले मक्का में जो आदतें राइज थी, उनमें कुछ चीज़ें गैर इस्लामी थी, तो उन्हीं चीज़ों की मतलब ये है कि तायीद या तरदीद है और उस सिलसिले में सही इस्लामी मौक़िफ़ पेश किया गया है। तो सबसे पहली जो आयत है इसमें एक मुस्तकिल एक हुक्म है जो आम तौर पर लोगों के दरमियान पाई जाती है, उसी पर अक्ल माल नास बिल हराम, यानी लोगों का माल हराम तरीके से खाना, इसकी ममानियात और इसकी हुर्मत। तो इसी सिलसिले में पहली आयत में गुफ्तगू की गई है। तो देखिए, आप लोग लफ्ज़ पर गौर कर लें और अपने कॉपियों में नोट कर लें, ताकि मतलब एक चीज़ों को समझने में आप लोगों को आसानी। ला माने जानते हैं, ला तअकुलू और ला तअकुलू और ना खाओ। अकला याकुलू मैंने खाना होता है, ला तअकुलू तुम लोग मत खाओ, जमा मुज़क्कर हाज़िर का सिगा है। अमवालकुम, अमवाल ये माल की जमा है, अमवालकुम अपने मालों को, बैनकुम आपस में, यानी तुम्हारे दरमियान, बैना मतलब दरमियान, कुम मतलब तुम्हारे, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, यानी आपस में। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम, और तुम ना खाओ अपने मालों को आपस में, कैसे? बिल बातिल, बातिल तरीके से। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, अदला युदली, इदला माना होता है किसी चीज को ले जाना, किसी चीज को डालना। जैसे कुरान में एक जगह वो अदला दलवा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में लोगों ने अपने डोल को, बाल्टी को डाल दिया। अदला युदली मतलब किसी चीज को कहीं ले जाना, कहीं पहुंचाना। तो और तुम कैसे करो, यानी बातिल तरीके से खाते हुए क्या करो? वतुदलू बिहा, और ऐसा ना करो कि तुम उसको लेके जाओ, उस मामले को, यानी उन मालों को, लोगों के उस माली मामलात को किस कहाँ लेके जाओ? इलल हुक्काम, हुक्काम की तरफ, अदालत की तरफ, महकमे की तरफ, जो लोग काजी हैं या जिनके जो अथॉरिटी के रखने वाली जो पावर है उनके पास आप लेके, ऐसा ना हो कि आप फरीक के हुकूमत के पास या अदालत के पास मामला ले जाएं और ले जाने के बाद
لوگوں کے مال ہڑپ لیں. اور کیوں لے کے جائیں؟ لتأکلوا، تاکہ الی الحکام، حکام کی طرف. یعنی حکام سے مراد حاکم مجازی، جو بھی روئے زمین پر ہمارا اور آپ کا حاکم ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت سونپی ہے. تو ہم ان کے پاس کسی معاملے کو لے کے جائیں، معاملات کو کس نیت سے؟ لتأکلوا، لی تاکہ، تأکلوا تم سب کھاؤ، فریقا من اموال، فریقا ایک حصہ، فریق مطلب گروپ کے معنی میں ہوتا ہے، اور فریق یہاں پہ حصہ کے معنی میں ہے کچھ. فریقا من اموال الناس، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، من سے اموال، مال کی جمع ہے اموال، جیسے پہلے گزرا اموالکم میں. اموال الناس لوگوں کے مال کیسے کھاؤ؟ بالاثم، گناہ کے طریقے سے، ناحق طریقے سے. وانتم تعلمون، اور تم اس کو جانتے ہو. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. علم یعلم، سنو، جاننا. وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. یہ حالیہ جملہ ہے. بالاثم، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اس حال میں کہ تم اس کو جانتے ہو. اب اس کا سلیس ترجمہ دیکھ لیجئے. اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، یعنی تم اپنے اموال آپس میں ناحق نہ کھاؤ ایک دوسرے کا، اور نہ معاملہ حکام تک اس غرض سے پہنچاؤ، یعنی حکام مطلب عدالت میں یا کہیں بھی، تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طور پر جانتے ہوئے کھا جاؤ. یعنی کہ جانتے ہو کہ کھانا، مال کھانا ناجائز ہے، پھر بھی تم جو ہے لوگوں کے پاس تم ان کا مال کھا لو. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ اصل میں یہ جو چیز ہے ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو. مثلا آپ کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت دی ہو، یا کچھ قرض ہو، یا کچھ ادھار ہو، یا کچھ کسی بھی طریقے سے کسی کا مال ہو، لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو. یعنی جس کا مال ہو اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہ ہو کہ میرا مال اس نے ان کے پاس ہے، فلاں شخص کے پاس، یا تو یہ دوستی میں، یا جس حساب سے بھی اس نے دیا ہے، لیکن اب اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تاکہ وہ اکٹھا پیش کر سکے عدالت میں یا مطلب کورٹ میں کہ بھئی یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ ہے میرا مال ان کے پاس بنتا ہے، وہ ہم کو دے، اور عدالت اس کو پابند بنائے کہ آپ ان کا مال دے. تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، تو اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کہ چونکہ اس شخص کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس چیز سے فائدہ اٹھا کر وہ شخص عدالت یا حاکم مجاز، یعنی جو وقتی حاکم ہے جس کے پاس اتھارٹی، ایسے کسی شخص کے پاس جا کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، اور یہ کہے کہ بھائی دیکھیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بنا مطلب ہم پر الزام لگا رہا ہے، یہ مال ہمارا ہے اور ہم سے یہ چھیننا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرتا ہے. اس طریقے سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، اور اس طرح وہ دوسرے کا حق کیا کرے؟ غصب کر لے. یعنی ان کے پاس جو دوسرے کا حق تھا اس حق کو وہ غصب کر کے اپنے حق میں لے لے. تو یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے. یہ ظلم ہے اور حرام ہے. اور عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام چیز کو جائز اور حلال نہیں کرتا ہے. دیکھیے اور یہ شخص جو ہے اللہ کے یہاں مجرم ہوگا. ایک چیز یاد رکھیے کہ دیکھیے عدالت کو جو حاکم بنایا گیا ہے، یا عدالت کو فیصلے کی جو اتھارٹی دی گئی ہے، وہ اسی لیے کہ وہ ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر کسی چیز کا فیصلہ کرے کہ بھئی یہ ثبوتوں اور گواہوں کا تجزیہ کرنے کے بعد، اس کا انالیسس کرنے کے بعد عدالت اس فیصلے پر پہنچتی ہے کہ فلاں کا حق فلاں ہے، اور فلاں نے ناجائز طریقے سے کچھ مطلب دوسرے پر الزام دھرا ہے جس کی کوئی اساس اور بنیاد نہیں ہے. اس لیے انسان کی چلیے تو یہ کہہ رہا تھا کہ عدالت ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کیونکہ انسان ہے، اگر کسی چیز میں ثبوتوں کی کمی یا گواہوں کی کمی کی وجہ سے اگر کوئی ناحق فیصلہ کر دیتا ہے، تو اس سے حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی، اور نہ ہی کوئی حلال چیز حرام ہو جائے گی. وہ اس لیے کہ انسان جانتا ہے، جو محاکم ہے جس نے فیصلہ کورٹ کے پاس لے کر کے گیا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ ہمارا حق ہے یا نہیں. اگر یہ سمجھتا ہے کہ کورٹ نے ناحق ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن ہماری چرم زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ اگر کورٹ اس کو ڈگری دے دیتی ہے، تب بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، اور وہ حرام کے حرام ہی رہے گی. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں اسے اس کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ چیز دھیان رہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص الحن بعضکم من بعض، کہ کوئی شخص چرب زبانی میں اپنے باتوں کو، دلائل کو پیش کرنے میں کسی سے تیز ہوتا ہے.
اور جو صاحب حق ہے وہ حقدار تو ہے لیکن اس کے پاس وہ چرب زبانی نہیں ہے، اپنے بات کو اس طرح سے دلائل تک کے ساتھ رکھنے کا ہنر نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، رسول کہہ رہے ہیں، تو میں دلائل کو سمجھتے ہوئے میں ناحق کو کسی کا اگر حق دے دیتا ہوں تب بھی وہ شخص ہرگز نہ لے، اگر وہ جانتا ہے کہ یہ چیز ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن میری چرب زبانی کی وجہ سے ہم نے اس چیز کو جیت لیا ہے، تب بھی وہ شخص اپنے، اگر میں فیصلہ بھی کروں تب بھی وہ نہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ حق اس کو دے کر کے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، میں تو نادانی میں کر رہا ہوں، میں تو اللہ نہیں ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں، جو مسائل ہیں، جو ہمارے پاس جو فیصلہ آیا اس کے حساب سے ہم نے فیصلہ کیا، ثبوتوں کی بنیاد پر، گواہوں کی بنیاد پر، اس میں ہم معذور ہیں، یعنی جو بھی کورٹ ہے، جو عدالت کا قاضی ہے، محکمے کا جو قاضی ہوگا وہ بری ہوگا، اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ اس نے بشری طور پر بھرپور اجتہاد کیا، انصاف کرنے کی اس کی نیت تھی۔ ہاں اگر کسی کی انصاف کی نیت ہی نہ ہو اور یہ سوچ کر کے کسی سے رشوت لے کر کے ناحق فیصلہ کرنے کی نیت شروع سے ہو تب تو خیر وہ اس کی بھی پکڑ ہوگی، لیکن کسی قاضی نے اپنی بساط بھر، اپنی مطلب یہ ہے کہ انسانی وسعتوں کو مد نظر رکھتے بھرپور اس نے کوشش کی کہ حقدار کو اس کا حق ملے، اور یہ فیصلہ قرآن مطلب ہے کہ عدل کی بنیاد پر اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے، پھر بھی اسے غلطی ہو گئی، لیکن جو صاحب حق ہے، جس نے اپنا حق لیا، جس کے حق میں ڈگری دی گئی اور وہ جانتا ہے کہ ہمارا لیے ناحق ہے، پھر بھی وہ لے لیتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو میں جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے رہا ہوں۔ اس لیے ایسے شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسا حق نہ لے۔ دوسری چیز سے یہاں پر ڈرایا گیا ہے، ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے کھاؤ، اور اس کے بعد جو ہے پھر کسی کا مال کا کچھ حصہ ہڑپ لینے کے لیے یا اپنے مال میں ملا لینے کے لیے رشوت دے کر، یا کسی حاکم سے تمہاری جان پہچان ہے، کسی مطلب کسی آدمی سے جان پہچان اس کا سہارا لے کر کے، یا اگر اس کے پاس کوئی ثبوت اور دلائل نہیں ہے تو اس کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لو، تو یہ تمہارے لیے کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تم ایسے اس طریقے سے مال کھا لو، لیکن کل قیامت کو جب اللہ رب العالمین کے یہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اور وہ اللہ جو عالم الغیب ہے، جو علیم بذات صدور ہے، دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، ان کے یہاں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اور وہ پھر ایک ایک چیز کو کا فیصلہ کرے گا، خواہ حق ہو، چاہے خواہ خیر ہو یا شر ہو۔ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ تو ایک ایک چیز کا حساب اللہ رب العالمین لے گا، اور جو ناحق جس نے کسی کا مال لیا ہوگا تو وہ اس سے لے کر کے پھر صاحب حق کو دے دیا جائے گا۔ اور انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن کی ایک نیکی بہت بھاری ہوتی ہے، بہت مہنگی ہوتی ہے، اور بڑی مشکل سے ملتی ہے، اس لیے دنیا میں کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور یہ بلوہ عام ہے، آج کے زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ مال ناحق ہے، جیسا بھی ہم لے لیں، ہم کھا لیں، کون کیا کرتا ہے، بس کورٹ سے انسان فیصلہ لے لیتا ہے، کورٹ سے، عدالت اور محکمے سے اپنے حق میں ڈگری کروا لیتا ہے اپنی پہنچ کی بنیاد پر۔ تو اس طریقے سے انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس چند روزہ زندگی میں لوگوں کا ناحق مال لے کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ خصوصاً ہمارے بر صغیر وغیرہ میں ان چیزوں کا، ہند و پاک میں ان چیزوں کا رواج بہت ہے، اور ہر شخص اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا جائے، اور مال کے تعلق سے انسان کی بے احتیاطی اور مطلب ایک بد نظمی بہت زیادہ سامنے آتی ہے، اس لیے اس سلسلے میں انسان کو ڈرنا چاہیے، اور یہ آیت ایسے لوگوں کے سلسلے میں بہت ہی اہم اور فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے بچائے۔ اب اگلی آیت ہے، یہاں پہ دوسری چیز کے بارے میں تذکرہ ہے، یسألونک عن الأہلہ، یہ زمانے جاہلیت کے یا میں ایک رائج، ایک رسم کے بارے میں، یا یہ کہ مطلب اس زمانے میں لوگ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے یا مسئلے مسائل معلوم کرنے کے لیے، حقیقت میں یا تنگ کرنے کے لیے وہ کچھ ایسی چیزیں پوچھا کرتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یا بتا سکتے ہیں یا نہیں، تو اسی تعلق سے جب ایسی کوئی چیز ہوتی تھی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رہنمائی کی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یسألونک عن الأہلہ قل هي مواقیت للناس والحج
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ یسألونک وہ لوگ پوچھتے ہیں، یسألو سأل یسألو سؤالا پوچھنا، سأل یسألو مطلب ہوتا پوچھنا، یسألون وہ لوگ پوچھتے ہیں کا آپ سے، نوٹ کر لیں آپ لوگ کاپی میں، یسألونک وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، عن مطلب بارے میں، عن سے یہ حرف جر ہے، الاہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، ہلال بولتے ہیں جو کسی بھی ہر مہینے میں یا جو چاند نکلتا ہے شروع میں، جو شروع میں بالکل باریک سا مطلب مرحلہ ہوتا ہے چاند کا، اسی کو ہلال بولتے ہیں۔ تو وہی یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے ہلالوں کے بارے میں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ہی ہے یہ جو چاند ہے، مطلب چاندوں کا آنا جانا، چاند کا طلوع ہونا، یہ جمع اس لیے استعمال کیا گیا ہے جو متعدد ہر مہینے میں طلوع ہوتا ہے، تو ہر مہینے کو ایک کے چاند کو ایک چاند شمار کرتے، اس کے لیے اس کا جمع ہے، اس لیے اس کا جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا یہاں پر۔ تو آپ کہہ دیجئے ہی ہے یہ چاند جو مواقیت للناس، یہ کیا ہے لوگوں کے لیے، مواقع میقات کی جمع ہے، جو مطلب ہے کہ کسی چیز کا وقت، یا مطلب یہ ہے کہ یہ ظرف زمان یا ظرف مکان کے حساب سے، اگر ہم زمانی مانیں تو وقت، اور اگر ہم یہ مطلب ہے کہ اگر مکان مانیں تو کسی عبادت کو ادا کرنے کی جگہ۔ تو قل ہی، لیکن یہاں پہ ظرف زمانی ہے، اس لیے کہ چاند کے ذریعے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے، وہ زمانے کا، وقت کا پتہ چلتا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجئے کہ یہ جو ہے، یہ جو چاند ہے یہ کیا ہے، لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہی ہے، یہ مواقیت للناس لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ایک آلہ، یعنی وقت بتانے کا، یعنی زمانہ بتانے کا ایک ذریعہ، اور کیا ہے والحج، اور حج کے لیے، یعنی اس چاند کے ذریعے لوگوں کو وقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اب کون سا موسم ہے، کس چیز کا وقت ہے، اور کب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مثلا رمضان کا وقت ہوا تو چاند دیکھ کر کے ہم نے رمضان کے روزے رکھے، پھر چاند نکل گیا تو ہم نے رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دیا، اور ہم پھر کیا کرتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چاند آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اب اس سے انسان اسی حساب سے تیاری کرتا ہے، اور ماہ محرم جو مطلب حرمت والا شہر جو ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان کی تیاری کرتا ہے۔ پھر ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے حساب سے پھر انسان حج کی تیاری کرتا ہے، اور حج کے لیے جاتا ہے، اور شعائر حج کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت، اور کس چیز کا وقت، عبادت کے وقتوں کا، اور حج کے موسم کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے انسان کیا کرے، حج کے بارے میں جانے۔ تو یہ ہو گیا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے عبادات کا وقت اور حج کے موسم کے لیے، یعنی اس کے ذریعے انسان اپنے حج کے بارے میں جان سکے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اب یہ ہے، اب یہاں پہ ایک نئی چیز بتائی جا رہی ہے زمانہ جاہلیت کے عقادت کے سلسلے میں، کہ نیکی یہ نہیں ہے، لَيْسَ الْبِرُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی نہیں ہے کہ بِأَن، یہ کہ تم آؤ، أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں کے پچھواڑے سے داخل ہو، یعنی گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہو کر کے پیچھے طرف سے تم فلانگ لگا کر کے، چھلانگ لگا کر کے، یا کھڑکیوں سے چھلانگ لگا کر کے تم گھروں میں داخل ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی تو اصل کیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، ان ظاہری چیزوں میں اصل نیکی نہیں ہے، اسلامی شعار ہے، ان چیزوں کو ایسا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے مَنِ اتَّقَى، کہ جو کیا کرے، احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے آنا تمہارا نیکی نہیں ہے، تمہارا آنا کچھ نیکی کی بات نہیں ہے، بلکہ نیکی والا وہ ہے، کہ نیکی کام یہ ہے جو متقی ہو، یعنی وَأْتُوا الْبُيُوتَ، دروازہ جو مین طریقہ ہے وہاں سے جایا کرو، مطلب گھر سے فلانگ لگا، پیچھے سے چھلانگ لگا کر کے گھر میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے تمہارے تقوی میں کچھ اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم لوگ آؤ اپنے گھروں کو، اپنے گھروں میں آؤ کیسے، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، جو گھر کا جو دروازہ ہے، جو معروف دروازہ جہاں سے انسان داخل ہوتا ہے، وہاں سے آپ گھر میں داخل ہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے اصل میں یہ جو مسئلہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ انسان جو ہے، انصار اور دوسرے عرب زمانہ جاہلیت میں جب حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے تھے، ان کا ایک عقیدہ تھا یا ان کا تصور تھا
کہ جب ہم نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا تو اب ہمیں گھر میں آنے کی اجازت نہیں، اب ہم گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی اچانک ایسی کوئی خاص ضرورت پڑ جاتی کہ بھئی ہم کو گھر جانا ہی ہے، پھر بھی اب لیکن کیا کریں گے، جانا ہی ہے، تو اب ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ایجاد کیا تھا کہ اگر حالت احرام میں آپ ہیں اور حج اور عمرہ کے لیے احرام آپ باندھ چکے اور گھر سے باہر نکل چکے ہیں اور پھر آپ کو ضرورت پڑے، تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ گھر میں دروازوں سے داخل نہ ہو بلکہ دیواروں سے چھلانگ لگاتے ہوئے پیچھے سے جائیں اور گھر میں جا کر کے گھر کے اندر گھسیں۔ یہ ان کا اپنا مطلب ہے کہ ایجاد کردہ ان کا طریقہ تھا، تو اسی کا کھنڈن کیا ہے یا اسی کا ایک اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی ہے۔ تو ہے نا، پھر جب کسی خاص ضرورت کے تحت تو گھروں میں جانے کی ضرورت پڑتی تو دروازے سے آنے کے بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے تھے، اور اس چیز کو یہ نیکی سمجھتے تھے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں اور احرام کی حالت میں ہم گھر میں اپنے معروف طریقے سے داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اگر ہم کو جانا بھی ہے تو پیچھے سے جائیں گے اور یہ نیکی کا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی اور مطلب تقوی کی بات نہیں ہے، بلکہ نیکی اور تقوی کی بات تو یہ ہے کہ آپ نارمل طریقے سے اپنے گھروں میں داخل ہو، اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کا تقوی ہے، دل میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھیں تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، اور یہی چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ایک بار پھر ترجمہ دیکھ لیں۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ جو چاند ہے یہ لوگوں کو کا وقت بتانے کا ذریعہ، یعنی کسی کا وقت عبادات کے لیے، عموماً عبادات کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ، اور حج کے لیے ہے، یعنی جس کے ذریعے انسان حج کے وقت کے بارے میں جانتا ہے۔ حج کو خصوصی طور پر یہ ذکر الخاص بعد العام ہے، یعنی مواقیت للناس یعنی لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہے، یعنی عبادات کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہے، اور یہ تو ہو ہی گیا، اس میں اوقات کی تعین ہے، اب اس میں حج کی بھی تعین ہے، لیکن پھر بھی اس کو الگ سے یعنی وقت بتانے کے بعد پھر کہا کہ والحج، اور حج کے لیے ہے۔ تو یہ اس چیز سے حج کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حج اسلام کا ایک اہم ترین شعار ہے، اور اس کی ادائیگی کی خصوصی طور پر جو تاکید کی گئی ہے، اور چونکہ بعد والی آیتوں میں اسی سلسلے میں کچھ بات آ رہی ہے کہ حج یا عمرے کے موقع پر جب انسان حالت احرام میں ہوتے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو وہ گھروں میں داخل نہیں ہوتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا خصوصاً اس کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان کو جو صحیح موقف ہے وہ چیز سمجھ میں آ سکے۔ تو کہہ رہا کہ وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی تعین اور حج کے وقت کی تعین کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو کہ حج کا وقت کب ہے، اور وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبَيْتَ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، یعنی کہ آگے کا دروازہ چھوڑ کر کے جو گھر کا مین دروازہ ہے اس کو چھوڑ کر کے پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقویٰ کی راہ اختیار کرے، اللہ رب العالمین سے ڈرے اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اصل چیز یہ ہے اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب آگے مسلمانوں کو ایک نیا حکم، پہلی مرتبہ یہ حکم دیا گیا ہے، مسلمانوں کو دیا گیا تھا جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا، جو لوگ مسلمانوں کو ستاتے تھے۔ تو تدریجاً چونکہ مسلمان شروع میں مظلوم تھے، اور مظلوم رہنے کے بعد دھیرے دھیرے ان کی طاقت کچھ بڑھی۔ وقاتلو، اور تم لوگ قتال کرو، جنگ کرو، قاتل یقاتل مقاتلتاً وقتالاً، باب تفاعل ہے عربی زبان میں، ایک وزن ہے جس کو اردو میں لوگ باب سے تعبیر کرتے ہیں، باب تفاعل کا مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے آپس میں ایک کوئی کام کرنا۔ تم لوگ قتال کرو یعنی جنگ، قتال کا مطلب جنگ کرو، جنگ جو ہوتا ہے وہ انسان اکیلے نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں دو آدمی کی مشارکت ضروری ہے، دو پارٹی کی مشارکت ضروری ہے۔ تو ایک وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرو، جنگ کرو، کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے الذین، جنہوں نے، جو لوگ کیا کرتے ہیں، یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی پرامن ہے تو ان سے نہیں، بلکہ جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم کو تنگ کرتے ہیں۔ اور یہ کون کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ اس طرح سے تنگ کیا کرتے تھے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے لڑو، اللہ کی راہ ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن ہاں یاد رہے کہ تم ان کے اوپر زیادتی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم قتال کرتے ہوئے جو حق ہے انہوں نے جتنا تمہیں تنگ کیا اس سے زیادہ کہیں تم ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، بلکہ برابری والی جنگ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔
دیکھیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی تاکید ہے کہ مظلوم ہونے کے باوجود اگر آپ کسی سے قتال کر رہے ہیں تب بھی آپ ایک حد پہ جا کر رک جائیے، یعنی جتنا اس نے کیا ہے آپ اتنا کیجیے، اس سے آگے نہ بڑھیں، نہیں تو پھر آپ کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کی ہمدردی ہے وہ بھی ختم ہوگی اگر آپ زیادتی کرتے ہیں۔ اسی لیے قصاص کے سلسلے میں بھی کہا گیا النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والسن بالسن والجروح قصاص، بس جس کا جتنا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی لو، یہ نہیں کہ ایک آنکھ پھوڑا تو آپ غصے میں 2 آنکھ پھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا اتنا ہی کیجیے اور اس سے آگے نہ بڑھیے۔ اگر آپ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ اعتداء ہے اور زیادتی ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں ان اللہ بے شک اللہ لا يحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو، اعتداء یعتدی مطلب تجاوز کرنا، مطلب یہ کہ بارڈر کو کراس کرنا، جو آپ کی جو حد ہے اس کو کراس کرنا، اس کو اعتداء بولتے ہیں۔ تو دیکھیے اصل میں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی تھی، کہ اس سے پہلے مسلمان چونکہ مظلوم تھے اور ستائے جاتے تھے کفار مکہ کی طرف سے، تو اس آیت میں پہلی مطلب اللہ رب العالمین ان کو لڑنے کی اجازت دے رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں سے ہمہ وقت قتال پر آمادہ رہتے تھے، تاہم ان کو زیادتی سے منع فرمایا اور یہ کہا کہ تم ان سے زیادہ نہ لڑو، ان پر ظلم تم زیادہ نہ کر بیٹھو، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادتی کا کیا مطلب ہے کہ اب تم ان کے اوپر زیادتی نہ کرو، جیسے قتال تو کرو لیکن قتال کرتے ہوئے تم زیادتی اس طرح سے نہ کرو کہ اگر تم قتال کر رہے ہو، جنگ کر رہے ہو، تو جنگ کرنے کے بعد تم نے مار دیا، جنگ لڑتے ہوئے ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا، بس وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب اس کے ساتھ تمہیں مسئلہ کرنا، غصے میں اس کا سینہ چاک کرنا، کلیجہ نکالنا، یا ایک اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو یہ اعتداء ہے، یہ زیادتی ہے، اس چیز کی تمہیں اجازت نہیں، ایسا نہ کرو۔ جس طریقے سے عموماً کفار کیا کرتے تھے، اور غزوہ احد میں مطلب جس طریقے سے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا، تو اس طرح کی حرکتوں سے منع کیا گیا ہے، جیسے مسئلہ نہ کرو، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہونے، ایسے اور لوگ جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں آپ ان کو بنا مطلب کا آپ اس کو ماریں تو یہ چیز بھی صحیح اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانور کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے، یعنی جیسے جانور ہے، جانور ایک جگہ رکا ہوا، وہ اگر ظاہر سی بات ہے کسی جانور پر بیٹھ کر کے اگر کوئی شخص جنگ کر رہا ہے تو اس کی پونچھیں کاٹنا، اس کے مطلب پیر کاٹنا تاکہ وہ گر جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بنا مطلب کے جانوروں کو قتل کرنا، یہ سب چیزیں مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں صحیح اور درست نہیں ہے، ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ زیادتی کے ذمہ میں آتی ہے ساری باتیں، کہ انسان اس طریقے سے جنگ میں لڑتے ہوئے ایک کو کیفر کردار تک پہنچانے کے باوجود بھی جو ہے تو اس سے اپنے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو ناحق طریقے سے مسئلہ کرے یا مطلب کمزوروں کو مارے اور ان کو ستائے۔ تو یہ ہو گئی یہ حکم۔ اس کے بعد پھر قتال ہی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین مزید فرما رہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وَاقْتُلُوهُمْ یعنی اسے مشرکین کے بارے میں کہا اللہ رب العالمین وَاقْتُلُوهُمْ مِنْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اب یہ جو حکم ہے بیسیکلی یہ ہجرت کے بعد کا حکم ہے، وہی جو بتایا تھا آپ کو کہ یہ مسلمانوں کو پہلی مرتبہ قتال کرنے کی جب اجازت دی گئی تھی تو اسی اجازت دینے کے بعد پھر کچھ گائیڈ لائنز بتائی گئی، کیونکہ مکہ میں جب تک مسلمان تھے وہ نہایت ہی محدود تھے اور چاروں طرف دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے، جہاں سے وہ ایک ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ انتقامی کارروائی کر سکیں، بلکہ وہ ہمیشہ مظلوم رہتے تھے اور دوسروں کی طرف سے ان کو ستایا جاتا تھا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو، وَاقْتُلُوهُمْ قتل کرو ان کو، حیث جہاں بھی ثقفتموہم تم ان کو پاؤ، یعنی جہاں جہاں تم ان کو پاؤ تم اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، واخرجوہم اور ان کو نکالو، کیونکہ اب یہ مسلمانوں کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اب تمہارے پاس پاور ہے تو اب تم ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو، کیونکہ انہوں نے تم کو خوب ستایا، تو تم اب تمہارا جب ان سے سامنا ہو تو تم جہاں اس کو پاؤ ان کو قتل کرو، اور واخرجوہم من حیث اخرجوکم اور تم ان کو نکالو من حیث اس جگہ سے اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ کہاں سے نکالا تھا مسلمانوں کو کافروں نے؟ مکہ سے، یعنی مکہ جو کہ مسلمانوں کا وطن تھا، مسلمانوں کا موطن تھا، جہاں مسلمان پلے بڑھے تھے، یہاں کے مہاجرین، اب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، تو اسی کا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکالا گیا۔
تو اسی کے بارے میں کرا وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم انہیں نکالو اس شہر سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ فتنہ پھیلانا، یعنی کہ اصل میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ لوگ دیکھو قتل کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، دیکھیں قتل بذات خود بری چیز نہیں ہے اگر کوئی فتنے کی سرکوبی کے لیے ہو، اگر زمین کے اندر فساد برپا ہو اور ایک دوسرے کے خون، یہ مطلب یہ ہے کہ زمین کے کا ماحول بالکل سڑ چکا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی اصلاح کے لیے، ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اگر قتل کی ضرورت پڑے تو قتل کیا جائے گا، حق کی اور عدالت کی کہ بول بالا کرنے کے لیے اگر کبھی قتال کی ضرورت پڑے تو اس سے رکنا نہیں چاہیے، لیکن قتال کا مقصد صرف اپنی مطلب یہ ہے کہ سربلندی یا اپنا غلبہ مقصود نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ الہی کلمت اللہ ہو، حق اور مطلب یہ کہ عدالت کی فتح مقصود ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے تو اور فتنہ برپا کرنا تو قتل سے زیادہ نقصان دہ ہے، زیادہ خطرناک ہے، اور یہ کافر عموماً یہی کرتے، مسلسل فتنہ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، زمین کے اندر فساد اور غارت گری کر رہے ہیں، ایسی صورت میں ان سے قتل کرنا کوئی مطلب جرم کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز یاد رہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں مسجد حرام کے پاس تم ان کے ساتھ قتال نہ کرو، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور البتہ اور ان سے قتال نہ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، یعنی حدود حرم میں ان سے تم قتال نہ کرو، ہاں الا ایک ہے، الا حتی یقاتلوہم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں قتل کرنے میں پہل کریں، یعنی تم جب جاؤ مسجد حرام میں ان سے نکالنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ تم ان سے مسجد حرام میں قتال کرنے کی ابتدا کر دو، ایسا نہیں کرو، تم وہاں سے گریز کرو۔ ہاں اگر وہ تم سے قتال کرنا شروع کر دیں تب ایسی صورت میں دفاعی طور پر تم ان سے قتال کر سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ فإن قاتلوكم فاقتلوهم، بس اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم انہیں قتل کرو، یعنی اگر حدود حرم کے اندر مسجد حرام کے پاس اگر وہ انہوں نے قتال کی ابتدا کر دی ہے تب تم کیا کرو، فقتلوهم، تم بھی انہیں قتل کرو، اور وَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کی سزا ہے اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو کافروں سے لڑنے کے سلسلے میں پہلا حکم دیتے ہوئے کس قدر احتیاط سے کام لیا، اور کس قدر جو ہے ایک اصول کو بیان کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری لڑائی کسی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جو جنگ کرنا یہ محض ہوا پرستی کے لیے نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے ظلم کیا تھا مسلمانوں کے اوپر، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جو انہیں جنگ کرنے کی اجازت دی اس میں حدود و قیود رکھی، جنگ کرو لیکن ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، مسئلہ نہ کرو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو جو جنگ سے دور ہیں ان کو نہ ستاؤ، یا اسی طریقے سے اگر تم جنگ کر رہے ہو تو چونکہ انہوں نے تم پر زیادتی کی، تم جنگ کرو، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہاں سے نکالو، لیکن یہ بات یاد رہے کہ خانہ کعبہ کے پاس، مسجد حرام کے پاس تم ان سے جنگ کرنے میں پہل نہ کرو۔ ہاں اگر وہ تم سے جنگ کرنے میں وہ خود پہل کرتے ہیں، وہ تم پر ہتھیار اٹھاتے ہیں، وہ تم پر تلوار اٹھاتے ہیں، تب ایسی صورت میں تم ان کے خلاف دفاعی مطلب ہے کہ پوزیشن اختیار کر سکتے ہو۔ تو اس طریقے سے اسلامی جو جنگ ہے وہ مکمل طور پر آداب اور اصولوں پر مبنی جنگ ہے، جس میں انارکی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل میں یا، اور اس کے بیک گراؤنڈ کے سلسلے میں جو ہے وہ یہی آپ کو جو بتایا میں نے آپ کو کہ مکہ کے اندر جب مسلمان تھے وہ اس طریقے سے جنگ کرنے سے ان کو روکا گیا تھا، بلکہ روکا کیا گیا تھا، ان کے پاس خود طاقت نہیں تھی، آپ کمزور تھے، منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتال کرنا کیا ممنوع تھا۔ جب ہجرت کے بعد مسلمان جب مدینہ منورہ آئے تو مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں مجتمع ہو گئی، اکٹھی ہو گئی، ایک پاور بن گیا مدینہ میں، جو بھی نئے نئے مسلمان تھے الگ الگ قبائل مکہ میں، اور مطلب یہ ہے کہ مکہ کے ارد گرد آس پاس طائف ہے یا کہیں بھی ہے تو سب لوگ اور پھر خود مدینہ کے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو سب لوگ آ کر کے مدینے میں جمع ہو گئے، اور جب مدینے میں جمع ہوئے اس کے بعد مسلمانوں کی ایک طاقت بن گئی، اور پھر اس طاقت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پھر ان کو جہاد کرنے کی اجازت دی۔ تو ابتدا میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی سے لڑتے تھے جو مسلمانوں میں سے لڑنے میں پہل کرتے تھے، پہلے آپ اپنی طرف سے پہل نہیں کرتے تھے، بلکہ جو پہل کرتے تھے کفار کی طرف سے جو لوگ، انہی سے صرف آپ جنگ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد مزید توسیع کر دی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا، یعنی کہ حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے،
اور عدل و انصاف کے عالم کو بلند کرنے کے لیے بوقت ضرورت، مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم قوموں کے جا کر کے، جس کو ہم بولتے ہیں کہ اقدامی حملہ، ایک ہوتا ہے دفاعی حملہ، ایک ہوتا ہے اقدامی حملہ، اور دونوں کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف دفاعی حملے کی تعلیم دیتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ جب ضرورت پڑے تو دفاعی حملے کی، اور جب ضرورت پڑے تو اقدامی حملہ کی بھی اسلام میں اجازت ہے۔ قرآن کریم نے اعتداء کرنے سے منع کیا، البتہ جو سب سے اہم چیز ہے یعنی کہ زیادتی کرنے سے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ جب بھی آپ اپنے لشکر کو مطلب بھیجتے کہیں بھی تو تاکید فرما دیتے، جب تم لوگ جنگ کرنے کے لیے جا رہے کہیں بھی کوئی لشکر بھیجتے، سرایا بھیجتے، سرایا بولتے ہیں کہ ایسا چھوٹا سا لشکر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوئے، کسی صحابی کو اس کا کمانڈر بنا کر کے بھیج دیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی طور پر یہ حکم دیتے کہ دیکھو یاد رکھو تم لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، ان باتوں کی پابندی کرنا۔ نمبر 1، خیانت نہیں کرنا، بدعہدی اور مسئلہ نہیں کرنا، نہ بچوں، عورتوں اور گرجوں میں مصروف، جو مطلب گرجا گھروں میں یا عبادت خانوں میں جو کسی بھی مذہب کے لوگ جو اپنے عبادت گھروں میں بیٹھ کر کے اپنے مذہب کے مطابق عبادت وغیرہ کیا کرتے ہیں اور ان کو دنیا سے مطلب نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی تم چھیڑ چھاڑ نہ کرنا اور ان لوگوں کو قتل نہ کرنا۔ اسی طریقے سے درختوں کے جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور جو قرآن میں ہے نا حیث ثقفتموہم، جہاں پاؤ، مطلب کیا کہ جہاں بھی تم کو قدرت ہو کہ اب ہم تم اس کو مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، جہاں بھی تمہیں پاور ملے کہ ہم ان کو قتل کرنے کی قدرت ہو تو تمہیں اس کو قتل کرو۔ ومن حیث اخرجوکم، جہاں سے نکالا تھا یعنی مکہ، تو جس طریقے سے انہوں نے تم کو مکہ سے نکالا تھا تم بھی ان کو وہاں سے باہر نکالو جو تمہیں یہ مطلب یہ کہ طاقت ہو۔ تو اسی وجہ سے جب سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا کہ 4 مہینے تک، سورۃ توبہ میں اس کی 4 اشہر، 4 مہینے تک یہ تھا کہ زمین کے اندر تم آرام سے چل پھر سکتے ہو، اور جب 4 مہینہ ہو جائے گا تم یہاں سے تم نکل جانا۔ تو ایک معاہدے کے بعد پھر ان کو بھی جو مسلمان نہیں ہوئے تو ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ اور یہ جو آیت میں کہا گیا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ سے مراد کفر ہے، شرک ہے، زمین پر فتنہ فساد پھیلانا ہے، یہ ساری چیزیں قتل کرنے سے زیادہ سخت ہیں۔ اس لیے اس کو کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے انسان کو گریز نہیں کرنا چاہیے، اور وقت ضرورت اگر ہاتھ تلوار اٹھانا پڑے تو تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے کہ ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، کہ ان مسجد حرام کے پاس قتل نہ کرو، یہ اسلامی حکم ہے اور یہ آج تک باقی ہے۔ حدود حرم کے اندر قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھے، اگلا بندہ اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھے اور تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر انسان کو حکم مطلب قتال کرنے کا حکم نہیں، لیکن اگر کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، بوقت مجبوری اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی سے منع فرمایا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مجھے تھوڑی سی مدت کے لیے یہاں پہ تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی، پھر اس کے بعد اس کی حرمت ایسے ہی لوٹ آئی، تو اب تم اس میں قتال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہاں پہ کوئی شخص آپ کو قتل کرتا ہے یا آپ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف ہتھیار اٹھاتا سوری اگر آپ کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، آپ کو قتل کرتا ہے، تو دفاعی طور پر آپ کر سکتے ہیں اور اپنی دفاع کر سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ حکم ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کرے، اگر وہ قتال کرتے ہیں تو آپ ان سے قتال کر سکتے ہیں۔ یہی حال فی الحال میں کچھ دنوں پہلے، تقریباً 30-40 سال پہلے، خانہ کعبہ میں کچھ شرپسندوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ چونکہ انہوں نے فتنہ پھیلایا ہے اور ناحق لوگوں کے جانیں لی ہے، تو ایسی صورت میں حرم کی حفاظت ضروری ہے۔ تو پھر ان فتووں کے صادر ہونے کے بعد پھر مختلف ملکوں کے فوجوں کی مدد لی گئی، اور پھر جو ہے ان شرپسندوں سے خانہ کعبہ کو خالی کرایا گیا، اور پھر اس کے بعد سے لے کر اب تک الحمدللہ خانہ کعبہ پرامن اور مامون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ مامون اور پرامن رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوگ باز آ جائیں، یعنی کافروں کے بارے میں، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ قتل کرنے سے کیا ہو باز آ جائیں، تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
یعنی اگر وہ تم سے قتل کرنے سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ان کی زیادتیوں کے باوجود، اسلام لانے سے پہلے ان کی ظلم و زیادتی اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی، ان کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں کے باوجود اللہ رب العالمین ان کو بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا، بہت زیادہ بخش کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ دیکھیے یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایک اہم اصول بتایا ہے قتال کرنے کا، جنگ کرنے کا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، کب تک؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے۔ لا تک اس وقت قتل کرو یہاں تک کہ پھر کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی فتنے کی سرکوبی کے لیے، کفر و شرک کی سرکوبی کے لیے تم کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اور اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہو جائے؟ غالب نہ جائے، اس وقت تک تم قتال کرو، اس وقت تک قتال کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ، یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور دین ہو جائے للہ، اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کا دین جب تک غالب نہ ہو جائے تب تک تم ان سے قتال کرو۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ہاں، اگر یہ رک جائیں، پھر اگر مطلب یہ لوگ باز آ جائیں تو تم بھی رک جاؤ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائے تو اس کا جواب ہے فَانْتَهُوا، تو تم بھی باز آ جاؤ۔ یعنی اگر وہ لوگ تم سے قتال کرنے سے مطلب ایک باز آ جائے، وہ سینہ سپر ہو، مطلب یہ کہ ہتھیار ڈال دیں، تو ایسی صورت میں پھر مزید تم پہ اقدامی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں ان کے ساتھ صلح صفائی کر لینی چاہیے، تو تم بھی باز آ جاؤ۔ فلا عدوان الا علی الظالمین، کیوں؟ اس لیے کہ زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے، یعنی جو زیادتی کی جائے یا کسی کے اوپر اقدامی حملہ جو کیا جائے گا وہ کن پر کیا جائے گا؟ ظالموں پر، جو شر و فساد پھیلاتے ہیں، جو فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، کفر و شرک کو پروموٹ کرتے ہیں اور اہل حق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، چال چلتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اہل حق کے خلاف سازشیں نہیں چلتا، چال نہیں چلتا، اور امن و معاہدے کے ساتھ اور امن و صلح کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں ان پر زیادتی کرنے کا حق تمہارے پاس نہیں ہے، تم وہاں سے باز آ جاؤ۔ ہاں، پھر اپنے دین کی تبلیغ، مطلب یہ ہے کہ دعوتی پیمانے پر، اور مطلب یہ ہے کہ ڈائلاگ کے ساتھ، حوار کے ساتھ، گفتگو کے ذریعے اللہ کے دین کو ان تک پہنچاتے رہو، اگر وہ تم سے جنگ نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جن لوگوں نے، جن عمرا نے، جن ملوک نے، جن شہنشاہوں نے اسلام کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کیا، ان کے خلاف مسلمان سینہ سپر ہو گئے اور بہت جلدی وہ ساری سلطنتیں ختم ہو گئی۔ اور جن عمرا اور ملوک نے اللہ کے رسول کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا، کفر کے باوجود اللہ کے رسول نے ان کو باقی رکھا، اور وہ لوگ بہت دنوں تک باقی رہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے جو سب سے اہم کام کیا تھا وہ بادشاہوں کے پاس اور عمرہ و ملوک کے ساتھ خطوط بھیجنے کا تھا، تو اس میں جب کسریٰ کے پاس جب اللہ کے رسول کا خط پہنچا تو اس نے غصے سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ ڈالا، کہا کہ یہ کون ہوتا ہے یہ بدو جو ہم کو اسلام کی دعوت دے، ہم کو یہ کہے گا اسلم تسلیم، تم اسلام قبول کرو تم صحیح سلامت رہو گے، ہماری اتنی بڑی پاور ہے، اتنا بڑا مطلب ایک امپائر قائم ہے، ہم کو کون دھوکہ یہ مطلب دھمکی دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا جس طریقے سے اس نے ہمارے خط کو ٹکڑا ٹکڑا کیا۔ اور یہی ہوا کہ خلافت عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں تقریباً اللہ کے رسول کے بعد مشکل سے 15 سے 20 سال کے اندر اندر جو ہے پورا کے کسریٰ کا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا، اور کسریٰ کی پاور چور چور ہو کر کے رہ گئی۔ اس کے مقابلے میں جو ہرقل تھا، جو قیصر روم تھا، وہ بھی ایک دوسری سپر پاور طاقت تھی، جب ان کے پاس گیا خط انہوں نے عزت و احترام کے ساتھ رکھا، تو ان کے لیے اللہ کے نے بددعا بھی نہیں کی، اور ان کی حکومت ختم تو ہوئی، ظاہر سی بات ہے ان سے بھی جہاد حکومت جو کافر تھے، لیکن یہ ہے کہ بہت دنوں تک قائم رہی، یہاں تک کہ سن 1452 عیسوی میں آخر میں محمد فاتح رحمہ اللہ نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور ان کی خلافت کو یا ان کی جو مطلب حکمرانی تھی یا ان کا جو امپائر تھا اس کو ختم کیا، تو بہت دنوں تک چلا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جس قدر زیادہ اکڑ دکھائے اسی کے بقدر اس کا جواب بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص امن و صلح کے ساتھ رہنا چاہتی ہے کوئی قوم، اور آپ کے ساتھ بدماشی نہیں کرتی ہے، تو آپ بھی ان کے ساتھ امن و صلح کے ساتھ رہیں اور آپ بھی ان سے باز آ جائیں۔ تو یہ حکم ہے اسلام کا اور قرآن کا۔
اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمت عدلے بدلے کی ہے۔ کیا مطلب؟ اصل میں اس کا مسئلہ یہ تھا کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ جانے نہیں دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آئیں گے، اس سال نہیں بلکہ آئندہ سال آئیں گے۔ تو یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو حرمت والا مہینہ تھا، تو جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کر کے، جو گزشتہ سال ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ لوگوں کو مکہ جانے سے روکے، تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ یعنی چونکہ ایک مرتبہ کیا اور ان سے عہد و پیمان ہوا، لیکن پھر اگر وہ مزید کرتے ہیں تو پھر ان سے تم بھی بھرپور مقابلہ کرنا، اور حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے تم نے پچھلی مرتبہ حرمت کو ملحوظ رکھا تھا، اسی طریقے سے اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس مہینے کے جب تم اس سال جب جاؤ گے تو وہ بھی اس مہینے کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو آسانی کے ساتھ جانے دے، یعنی وہ بھی حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حرمت کے مہینوں کو بنیاد بنا کر کے وہ آپ پر زیادتی کرتے جائیں اور آپ کو خانہ کعبہ سے روکتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ تو حرمت کے مہینوں کے بدلے حرمت کے مہینوں سے ہے نا، الشہر الحرام بالشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں عدل بدلی کی ہیں، یعنی وہ قصاص ہے، یعنی یہ جو حرمت ہے وہ برابر کی چیز ہونی چاہیے۔ یعنی انہوں نے اگر پاس رکھا تو تم پاس رکھو، اگر وہ تم پاس نہ رکھے اور وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو پھر تم قصاصاً ان سے حرمت والے مہینوں کی وجہ سے تم ان سے باز نہ رہو، بلکہ انہیں تم بھرپور بدلا دو اور انہیں تم سبق سکھاؤ۔ فمن اعتدى علیکم، پھر جو تو شخص تم پر زیادتی کرے اور تم پر مطلب یہ ہے کہ سرکشی کرے، تم پر حد سے تجاوز کرے، تو تم بھی فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اسی کے مثل اس پر تم بھی زیادتی کرو جو اس نے تم پر کہ بمثل ما اعتدى علیکم فمن اعتدى علیکم، پس جو شخص تم پر زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا علیہ، تو تم بھی ان پر زیادتی کرو، کتنا؟ بمثل ما اعتدى علیکم، اسی کے مثل جتنا اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے تو اس آیت میں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا خیال اور پاس و لحاظ رکھ رہے ہیں تو آپ بھی رکھیں، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود پاس و لحاظ رکھیں۔ جس طریقے سے جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے مطلب یہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو انہوں نے روکا، تو آپ نے حرمت کے مہینوں کا احترام کرتے ہوئے آپ نے ان سے جنگ نہیں کیا، حالانکہ مسلمانوں نے اپنے ہتھیار میان میں ڈالے ہوئے تھے، اور یہ اعلان تھا اس بات کا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم مصالحتی طور پر صرف اور صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے، عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے جانے نہیں دیا۔ تو مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے قتال ان سے نہیں کیا، اور انہوں نے جو وعدہ کیا اس پر مطلب وہ گامزن رہے۔ پھر اس کے بعد اگر اگلے سال یعنی جب حرمت والے مہینے میں پھر جب دوبارہ اسی سال جب جائیں گے تو پھر اگر وہ اس طرح کی کوئی بدماشی کریں، بدتمیزی کریں، تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ بھی ان سے بھرپور بدلہ لیں، اور وہ حرمت والے مہینے کے بدلے یعنی انہوں نے جو بدتمیزی کی اس کے بدلے آپ بھی ان کے ساتھ قتال اور جنگ کر سکتے ہیں اور ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے اس کا، اور یہ حرمت والے جو مہینے ہیں یہ بہت اہم ہے، اور ان کی حرمتوں کا خیال رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ آج کل جن مہینوں سے گزر رہے ہیں، جس مہینے سے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اسلام میں جو حرمت والے مہینے وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے کہ 3 مہینے متتالیات، 3 متتالیات کیا ہے؟ مطلب ذوالقعدہ،
ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے متتالیہ پے در پہ مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں. اور اس کے بعد وہ رجب و مضر بین شعبان والجمادہ، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان کا جو مہینہ ہے یہ رجب ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. تو حرمت والے مہینوں کا کیا حکم ہے کہ اس میں اقدامی طور پر حملہ نہ کیا جائے، اس میں مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب سے بچا جائے، اور انسان اس میں پرامن، تاکہ پرامن طریقے سے انسان حج اور عمرہ کی مطلب ہے کہ سعادتوں سے مطلب بہراور ہو سکے، اور انسان راستے پرامن ہو، اور اس میں لوٹ مار یا اسی طریقے سے جنگ وغیرہ نہ کرے. اور یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے. لیکن اگر کوئی شخص حرمت والے مہینے کے حرمت کا خیال نہ رکھتے ہوئے اس کو پامال کرتا ہے اور آپ کے ساتھ قتال کرتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ مجبور ہیں اور آپ ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں. کیوں؟ والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ انگیزی اور فتنہ و فساد پھیلانا اللہ رب العالمین کے یہاں کس سے بڑا جرم ہے؟ قتال سے زیادہ بڑا جرم ہے اور گناہ ہے. اس لیے آپ ایسی صورت میں قتال کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں فرما رہا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں کیسے قتل کر سکتا ہے، اللہ کے راستے میں کیا مطلب مال خرچ کرنے کے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. انفق ينفق انفاقا، خرچ کرنا، اسی ساتھ انفاق خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ولا تلقوا بأیدیکم، خود اپنے ہاتھ کے ذریعے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی کوئی مصیبت خود سے جان بوجھ کر کے مول نہ لو اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاکت میں نہ پڑو. وَإِنَّ اللَّهَ وَأَحْسِنُوا، اور تم کیا کرو؟ نیکی کرو، سلوک و احسان کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو درست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ دوست رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت پر ہے. تو یہ چونکہ اسی سیاق میں ہے تو اسی لیے جو ہے چھوڑ دینا، اور بعض نے کر کے جہاد، اور بعض لوگوں نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا، یعنی کہ ایسا ہے کہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب؟ تو یہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کیا جائے تو یہ بھی خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور خود سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اگر آپ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا. یا یہ کہ اس یہ مراد وہ لوگ کچھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ آیت اپنے آپ میں عام ہے، اس میں ہر چیز شامل ہے. جیسے بہت سارے لوگ کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسے منشیات، مخدرات کا، نشاور چیزوں کا جو انسان کو ہلاکت میں پہنچا دیتی، جیسے شراب نوشی، بیڑی، گٹکا، سگریٹ، تمباکو نوشی وغیرہ، جس سے جانتا ہے کہ اس کا ان چیزوں کا نقصان یا ان چیزوں کا ضرر ہماری صحت پر لازم طور پر پڑنے والا ہے، ہماری کڈنی خراب ہو جائے گی، ہماری صحت خراب ہو جائے گی، اس کے باوجود انسان ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے تو ساری کی ساری صورتیں ہلاکت میں، خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. اس لیے اگر جہاد چھوڑو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دشمن قوی ہوگا اور مسلمان جو ہے کمزور ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر تباہی اور بربادی ہوگی. تو اس طریقے سے اگر انسان جہاد سے اپنے آپ کو گریز کرتا ہے، جہاد سے پیچھے ہٹتا ہے، تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر کیا کرے گا؟ ذلت مسلط کر دے گا. کیوں؟ کیا ہوگا وہ تم کیا کرو گے؟ جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو، اور تم مطلب گایوں کی دم کو پکڑ لو گے. تم اذناب البقر، گایوں کے دم کو تم پکڑ لو گے. تو لوگوں نے کہا گایوں کے دم سے پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دنیا داری میں لگ جاؤ گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے گریز کرو گے. اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. اس کو آج لوگوں نے اس قدر مطلب مس انٹرپریٹ کر کے اس کو اتنا بدنام کیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جہاد نہ جانے کوئی ایول چیز ہے، کوئی بری چیز ہے. حالانکہ ہر ملک کے پاس اپنی فوجیاں ہیں، اپنے فوج ہیں،
اور اپنا لشکر ہے، لاؤ لشکر ہے، اسلحے ہیں، سب کچھ ہے، اس کو انسان لیجیٹیمیٹ مانتا ہے. لیکن جیسے اسلام کے جہاد کی بات آتی ہے تو انسان اس کو مطلب یہ ہے کہ بہت ڈراؤنے اور غلط انداز میں پیش کرتا ہے، جس سے انسان ڈرتا ہے. اور کچھ اپنوں کی بھی غلطیاں ہیں کہ انسان جہاد کہ غلط معنی دے کر کے ہر شخص، ہر ملیشیا جو ہے اپنے آپ کو یہ کھڑا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. جہاد یہ نہیں ہے، جہاد حاکم وقت کے ذریعے ہوتا ہے. جیسے آج بھی چاہے امریکہ ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، ہر ملک کی اپنی اپنی ملٹری پاور ہوتی ہے. ہر ملک اپنے مطلب آمدنی کا ایک اچھا خاصا حصہ، اپنی جی ڈی پی کا مطلب ایک 5 سے 10% حصہ جو ہے اپنے ڈیفنس میں خرچ کرتا ہے اور جہادی تیاریوں میں خود کو مصروف رکھتا ہے. اس کو کوئی برا نہیں کہتا ہے. اسی طریقے سے اسلام بھی اس چیز کے بارے میں زور دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط رکھو، طاقتور رکھو. اور یہ کام عام آدمی کا نہیں ہے، کسی آرگنائزیشن، کسی تنظیم کا یاد نہیں ہے. اور یہیں پہ غلط فہمی ہوتی ہے. یہ کام اصل میں حکومتوں کا ہے. تو حکومتیں جو اسلامی حکومتیں ہیں وہ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ لوگوں کو جہاد پر ابھارے، اپنی فوج تیار رکھے. اور اگر کوئی شخص مطلب کوئی ملک یا کوئی شخص یا کوئی جماعت، کوئی گروہ جو ہے تو شر پسندی پر آمادہ ہے تو ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے. اور جب انسان جہاد کرے گا تو شر پسند لوگ اس کے خلاف سر نہیں اٹھا سکیں گے اور آپ معمون اور محفوظ رہیں گے. لیکن اگر آپ جہاد سے کترانے لیں گے، سستی اور کوتاہی کریں گے، یا ایک کوئی بھی ایسا کام کریں گے جو آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، تو اس سے پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ دوسری قومیں مضبوط ہوں گی اور وہ آپ کو لپک پڑیں گی اور سب کی مطلب غلط نگاہیں خود آپ کی طرف پڑی رہیں گی. اس لیے انسان کو مضبوط ہونا بھی ضروری ہے اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. آج کی مطلب ماڈرن دنیا میں بھی لوگ اپنی تیاری کرتے ہیں اسلحے کے ذریعے اور ساری چیزوں کے ذریعے، اور جس کے پاس جتنی طاقت ہے اسی کے حساب سے ان کا روب ہوتا ہے. اور ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی مطلب ہے کہ جنگ ہی کرے. جنگ کے بغیر بھی اگر کوئی طاقتور ہوتا ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے. اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، بلکہ قرآن تعلیم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کہ مطلب گھوڑے اور تیر اندازی اور جو بھی مطلب آلات حرب و ضرب ہے اپنے وقت اور زمانے کے حساب سے تم ان چیزوں پہ کنٹرول رکھو، تیار رکھو، تاکہ اللہ کے دشمن اور جو دین کے دشمن اور خود تمہاری جان کے دشمن ہیں وہ تم سے ہیبت کھائے رہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑیں، ان کو ماریں، لیکن آپ کے پاس طاقت رہے گی تو وہ ان کے اوپر آپ کی ایک روب اور آپ کی ہیبت بنی رہے گی. یہ حکم ہے. اور کہیں سے بھی اسلام کا حکم انسانیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تمام تعلیمات انسانیت کے حق میں اور انسانیت کے لیے مفید ہے. اس لیے کہ اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے جو کسی مرضی کے مطابق من مرضی کسی کو لڑنے یا جنگ کرنے کا حکم دیتا ہو، بلکہ اللہ رب العالمین خالق کائنات، خالق انسانیت اور مالک انسانیت کے احکام ہیں جو تمام لوگوں کے مصلحتوں اور ظروف کا مطلب یہ کہ پاس و لحاظ رکھتا ہے. اس میں جیسے دیکھا آپ نے کہ جنگ کرنے کی حکم دی گئی، وہاں بھی ان کو اصولوں کا پاسدار بنے رہنے کی تعلیم دی گئی. ان کو تاکید کی گئی کہ آپ جنگ بھی کریں گے تو آپ کو فلاں حدود کو کراس نہیں کرنے ہیں، آپ کو اخلاق کا مظاہرہ وہاں بھی کرنا ہے اور وہاں بھی جو ہے تو آپ کو جو اسلامی اصول و ضوابط ہیں ان کا پاس رکھنا آپ کے اوپر فرض اور ضروری ہے. زیادتی آپ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ صلح کر رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ اقدام حملہ پھر بھی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ بھی ان کے ساتھ صلح کریں اور امن و امان کے ساتھ رہیں. تو یہ ساری چیزیں لیکن بوقت ضرورت جب جنگ ناگزیر ہو جائے تب آپ ان سے جنگ بھی کریں تاکہ فتنوں کی سرکوبی کی جا سکے. تو یہ تھی آج کے آیتوں کی تشریح مختصراً، جو آیت نمبر 195 تک رہا. اور اب انشاءاللہ کل ہمارے محترم شیخ حافظ اقبال صاحب اس سے آگے کی تشریح آپ لوگوں کے سامنے کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس کے معنی و مفاہیم پر غور کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ لائحہ عمل اور دستور حیات ہے. اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرنے لگے، ان چیزوں پر غور و فکر کرنے لگے تو انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اور قرآن اسی چیز کے لیے ہے. قرآن کتاب ہدایت اور کتاب انسانیت ہے، اور ہمیں اس کے پیغام کو خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم سوالات دیکھ لیں، جوابات دے لیں.
جی ہاں، اگر کسی کو سوال ہو آج کے درس کے متعلق تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اگر کسی کو کوئی سوال ہو آج کے درس سے متعلق تو وہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم شیخ السلام ورحمۃ اللہ. سوال ہے والحرمات قصاص، اس کا ذرا مفہوم واضح کریں گے. والحرمات قصاص یعنی کہ جو حرمتیں ہیں ایک دوسرے کا بدلہ ہوتی ہیں. یعنی حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے حرمت کا خیال رکھا اسی طریقے سے آپ بھی ان پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی حرمتوں کا خیال رکھے. ایسا نہ ہو کہ یہ چیز یک طرفہ ہو کہ آپ نے تو خیال رکھا لیکن حجۃ الوداع حج عمرت کیا بولتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جس طریقے سے انہوں نے آپ کو روکا اور آپ نے حرمت والے مہینے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے اس سے جنگ نہیں کیا، اس سے قتال نہیں کیا، لیکن اگر آئندہ سال پھر جا کر کے وہ آپ سے اب آئندہ سال ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اس کا پاس و لحاظ رکھے، وہ آپ کو پورے امن و سکون کے ساتھ وہاں پہ داخل ہونے کی اجازت دے. لیکن اگر وہ اس کا بدلہ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ سے قتال پر آمادہ ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ان سے بدلہ لیں. یعنی کہ حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہوتی ہیں، ہے نا، کہ ایک دوسرے کا بدلہ یعنی کہ حرمت جس طریقے سے آپ پر احترام ضروری ہے ان کے اوپر بھی حرمت کا بدلہ ضروری ہے نا. حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور ایک دوسرے ہر ایک کو، ہر پارٹی کو، دونوں فریقین کو ان کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. سمجھے؟ جی جزاک اللہ. جی اللہ جزاک اللہ. حیاکم اللہ. رؤیت ہلال کے متعلق تھوڑا سا کچھ خلاصہ کیجیے شیخ. جی رؤیت ہلال کے متعلق جی تھوڑا سا خلاصہ کیجیے. جہاں کے ملک والے رہے وہیں پہ، کیونکہ یہاں ہوتا ہے نا ایسا کہ ملک یہاں والے جہاں کے ملک کے ہیں وہاں کا نہیں فالو کر کے جو ہے سعودی کا ہی وہاں پہ چاند آ گیا، وہاں پہ روزہ اسٹارٹ ہو گیا. جی جزاکم اللہ خیر. جی جزاکم اللہ خیر. ہاں یہ ایک اہم مسئلہ کی طرف باجی نے مطلب یہ کہ اشارہ کیا، کیونکہ آج کے درس میں اس کا ایک لفظ گزرا ہے یسألونک عن الاہلہ. لوگ ہلال کے بارے میں یعنی جو ابتدائی چاند ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا حکمت ہے، کیوں ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک مختصر سم کو جواب دے دیا کہ ہر چیز کے بارے میں تم ان کو یہ بتا دو کہ یہ اس کا یہ ہے، لیکن اس کی مزید کیا کیا حکمت ہے اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے. تو اس کا کیا ہے، مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے لوگ اپنے وقتوں کو جانتے ہیں. تو اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے جس کی طرف آج نے اشارہ دلایا کہ جب آپ چاند دیکھیں تب آپ کوئی کام شروع کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی بہترین نصیحت کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اذا رأيتم الهلال فصوموا، جب تم چاند دیکھو تو تم روزہ رکھو، اور جب تم چاند دیکھو تو اس کو روزہ کو توڑ دو، افطار کرو. یعنی کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر تم روزہ توڑ دو. فإن غم عليكم فعدۃ شعبان فأكملوا العدۃ 30. اگر تم پر کسی وجہ سے مطلب بدلی کی وجہ سے ابر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر تم چاند کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو کیا کرو، فأكملوا العدۃ 30، تو تم عدت کو یعنی مدت کو کتنی تک پوری کر لو، 30 تک پوری کر لو. تو یہ ہے آپ دیکھنے سے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتبط کیا، چاند دیکھ کر کام کرو، چاند دیکھ کر کوئی کام چھوڑو. یا جیسے حج کا موقع ہے یا رمضان کا موقع ہے یا عید کا موقع ہے تو وہ ساری چیزیں آپ چاند دیکھ کر کے کیجیے. تو اس میں ایک بہت لطیف اشارہ یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو کب دیکھیں گے، جب آپ دیکھیں گے. اب اس میں چونکہ یہ دنیا گول ہے، زمین ہے، کہیں رات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے، کہیں کا مطلب الگ ہے، کہیں کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ چاند نظر آتا ہے کہیں پہ چاند نظر نہیں آتا ہے. تو شریعت جو ہے اصل میں بنیادی طور پر ایک جامع دین ہے، وہ کسی موقع کے لیے اور کسی ٹیکنالوجی کے خلاف یا اس کے موافقت کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام نے ہم کو ایسے اصول دیے ہیں جو کہیں کا بھی انسان، کسی زمانے کا بھی انسان ایزیلی اس پر جو ہے تو عمل کر سکے. یہ ہے اصل اسلام کے مطلب ہے کہ حکمت، سمجھ رہے نہیں. تو اب جیسے مان لیجئے کہ اسلام نے اس لیے دیکھیں نماز کے اوقات کے سلسلے میں انہوں نے ٹائم کبھی نہیں بتایا کہ 4 بجے 3 بجے 1 بجے 2 بجے، بلکہ انہوں نے ایک وقت بتا دیا کہ جب سورج ایسا ہو جائے تب آپ نماز پڑھیں، جب ڈھل جائے تب ظہر کی نماز پڑھیں، جب سایہ انسان کا ایک سایہ کے
एक मिसल हो जाए तब आप असर की पढ़ें, सूरज गुरूब हो जाए तो मगरिब की पढ़ें, सूरज की शफक जो सुर्खी है वो गायब हो जाए तो आप फजर की नमाज पढ़ें, फिर जब सुबह सादिक जब नमूदार हो जाए मशरिक की जानिब तब सहरी वगैरह करना बंद कर दे और उस वक्त फजर की नमाज शुरू हो जाए, फजर की नमाज पर अदा करें। सूरज निकलने से जब सूरज निकल जाए तो फजर की नमाज आप रोक दें। जब सूरज निकलने के बाद जब इशराक के बाद जब चाश्त का वक्त हो जाए, हाँ, तब आप जो है ईद की या मतलब ये है कि इसकी नमाजें पढ़ें। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या शरीयत इस्लामिया ने जो हमें जो मेयार दिया है वो एक ऐसा मेयार दिया है जो हर शख्स उसी के हिसाब से करता है, ऐसा टाइम नहीं बता। अब इंसान अपनी सहूलत के हिसाब से टाइम फिक्स कर लेता है, हाँ ये चीज कितने टाइम में कब होता है, तो आज फजर की नमाज फला वक्त में 5 बजे, तो फला वक्त में 4:30 बजे, तो फला वक्त में 6 बजे, फला वक्त में 6:15 बजे, उस तरीके से इंसान करता, सर्दी में गर्मी में मौसम की तब्दीली के हिसाब से। तो इससे मेयार क्या है, मेयार वो है कि जो अल्लाह के रसूल ने बताया, यानी असल में वो। और अब जो टाइम के अंदर जो रद्द बदल होती है, क्योंकि वो मेयार नहीं है इसलिए टाइम को हम फिक्स नहीं करते हैं, हम फिक्स क्या करते हैं उस आला को या उस टेक्निक को जो अल्लाह के रसूल ने बताया, यानी कि सुबह सादिक या सूरज का जवाल होना या सूरज का गुरूब होना या शफक का गुरूब होना, ये। तो इसी तरीके से मतलब महीनों की जानने के जानकारी के लिए भी जो मेयार हमारे पास है वो चांद का नजर आना। अगर आपको चांद नजर आ गया तो आप उस वक्त से शुरू कर दीजिए। अब लेकिन हुआ क्या मसला कि हालिया दिनों में साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से दुनिया एक गांव की तरह बन करके रह गई। अब इंसान अमेरिका में बैठा हुआ एक इंसान मतलब फार ईस्ट में, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया में या मतलब एक इंडोनेशिया के मतलब बाली में बैठ करके भी जो है तो एक दूसरे से राब्ता कर लेता है, जबकि मतलब एक घंटों का फर्क है, 12-12 14-14 घंटे के फर्क के बावजूद एक दूसरे से राब्ता करता जानता है। जब कहीं दिन होता है तो कहीं रात हो रही होती है, मसाले के इख्तिलाफ के बावजूद। तो अब उसमें क्या है कि कहीं भी कोई चीज, कोई भी वाकया होता है, कोई भी हादसा होता है, तो पूरी दुनिया के लोग मिनटों में और सेकंडों में उसी वक्त को जान लेते हैं। मतलब साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से, सोशल मीडिया की तरक्की की वजह से। तो अब ऐसी सूरत में लोगों के अंदर एक हैजानी कैफियत तारी हो जाती है। अब वो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के बहस छिड़ते हैं कि मताले क्या हों, इख्तिलाफ मताले के ताल्लुक से कि क्या खाना काबा को बुनियाद माना जाए या किसको माना जाए, जब वहाँ चांद नजर आया तो हम यहाँ पे क्यों नहीं नजर आया, यहाँ के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें असल में लोगों की हैजानी कैफियत को शो करती है, दर्शाती हैं। तो देखिए इस सिलसिले में हमको एक समझदारी वाली चीज का सबूत देना पड़ेगा। हम मुसलमान हैं, हम अमल करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। आपने कहा कि इज़ा रअयतुमुल हिलाल फसूमू, यानी हदीस का मफहूम है कि जब तुम चांद देखो तो रोजा रखो और जब तुम चांद देखो तो रोजा को तोड़ दो। ये हदीस है, ये नहीं कि जब तुम सुनो कि वहां पे हो गया तो तुम छोड़ दो, वहां पे नहीं हुआ तो तब तुम जो है तो करो। तो दूसरों के को बुनियाद बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपसे कहा कि जब आप देख लें और जब आप में से कोई भी शख्स जो आदिल शख्स गवाही दे दे कि हमने चांद देख लिया है, तो उसकी गवाही की बुनियाद पर आप जो है तो रोजा रख ले और रोजा तोड़ दे। ये बुनियाद है। आप जहाँ पे हैं वहां के आप पाबंद हैं। अब कहीं पे चांद नजर आता है, कहीं पे चांद नजर नहीं आते, इसके आप मुकल्लफ नहीं है। और फिर इसको मुसलमान उमूमन इस कदर बड़ा वावेला मचा देते हैं और इस तरह से ख़ुसूसन हिंदुस्तान में तो इस कदर लोग मतलब छेछा लेदर करते हैं या अपनी तरफ से इस सिलसिले में इस कदर वावेला मचाते हैं कि और हायतबा मचाते हैं कि वो अलामान वल हफीज, इन चीज़ों से इंसान को गुरेज करना चाहिए। देखिए इस्लाम का असल मकसद ये नहीं है कि ईद एक ही दिन हो, नमाज एक ही वक्त में पढ़ा जाए। हर आदमी अपने अपने मकाम पे, अपने अपनी जगह पे, अपने अपने तौर पर शरीयत का मुकल्लफ है। आपके पास जब जो चीज आ गई आप उसको कीजिए, जब आपके पास नहीं आया तो आप खामोश रहे। ये असल में इस्लाम का मतलब नहीं। इस्लाम का जिस चीज पर जोर देता उस पर तो मुसलमान दूर रहते हैं। इस्लाम इत्तिहाद अकीदा, इत्तिहाद तौहीद यानी तौहीद के मसाइल में, एक अल्लाह की इबादत के मसाइल में और कुरान और सुन्नत पर इत्तिबा के मसाइल में इत्तिहाद चाहता है। वहां पे तो इंसान सब कहता है कि नहीं जो जैसा है सब करने हैं, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए और तुम्हारा ये भी मत सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जहाँ पे इस्लाम को वो चीज इत्तेहाद जिस जगह पे मतलूब है ही नहीं सिरे से, और वहां पे पाबंद बनाया कि आप जब जहाँ पर चांद दिखे और जब जहाँ पे जिस चीज का वक्त हो वो काम करें, तो वहां पे इन मुसलमानों को बड़ी मतलब एक जल्दी मचती है कि अरे ऐसा क्यों हो गया, एक साथ ईद की खुशी अलग होती है और अलग अलग हो गया। तो भाई
آپ اگر مان لیجیے جب آپ کو چاند نظر آئے آپ کے ملک میں آپ کے علاقے میں، آپ اگر اس وقت ایک سب مل کر کے عید منائیں گے تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ اس میں دقت کیا ہے؟ اور اسلام میں یہ چیز مطلوب ہی نہیں ہے. اگر آپ ایسی مطلوب ہوتی تو جب کہیں پہ ابھی آپ کے یہاں ظہر کی نماز ہو رہی ہے، ابھی ہمارے پاس یہاں 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہوگا. امریکہ میں بھی رات ہو رہا ہے، سمجھ لیجیے کہ رات کے 9-10 بج رہے، جو فار ویسٹ کا علاقہ ہے، تو آپ اس کا تو کچھ علاج نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان کو جن چیزوں میں جو شریعت نے جو مطلوب رکھی ہے کہ آپ قرآن و سنت پر عمل کریں، وہاں پہ اتحاد دکھائیں، یکجہتی کا مظاہرہ کریں، ان چیزوں میں انسان دور رہتا ہے. لیکن جہاں پہ ان چیزوں کا مطالبہ سرے سے نہیں، وہاں پہ مسلمان جو ہے واویلا مچاتا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی ایسی گند پھیلاتا ہے کہ علمان والا حافظ. تو اس لیے مسلمانوں کو ایک سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے. جہاں پہ ہے جس ملک میں جب آپ کو چاند نظر آئے، کیونکہ اللہ کے رسول کی ہی تعلیم ہے، جب آپ چاند دیکھیں تو وہاں پہ روزہ رکھیں، جب چاند دیکھیں تو روزہ توڑ دیں، جب چاند دیکھیں تو مطلب ایک ذی الحجہ کی ابتدا کریں، حج رکھیں، یا مطلب اسی کے حساب سے جو دیگر شعائر ہے، جو دیگر عبادات ہیں، اس کو آپ ادا کریں. تو اس سلسلے میں لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسلام میں آئے یہ چیز مطلوب ہی نہیں ہے کہ آپ ایک پوری دنیا کے لوگ ایک ساتھ عید منائیں، اس لیے کہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ نماز میں نہ کسی چیز میں. تو جب جس کا جو وقت اس وقت انسان اس چیز کو کر ہے نہیں، تو اس کے آپ مکلف ہی نہیں. جس کا انسان مکلف نہیں ہے اس میں انسان بہت زیادہ شور مچاتا ہے، اور جس چیز کا انسان مکلف ہے، قرآن و سنت کی اتباع اور اللہ کے اس چیز میں وحدانیت مطلب ایک اس میں اتحاد و اتفاق دکھانے کی ضرورت ہے، اس میں انسان دور رہتا ہے اور سینکڑوں اختلافات کرتا رہتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں مطلب ایک سنجیدگی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ بارک فیک. مسجد الحرام میں قتال سے منع کیا گیا ہے، تو آپ نے ذکر کیا ایک مرتبہ ہوا تھا، یہ 1979 کا شاید واقعہ ہے. جی غالباً جی 79-80 کا واقعہ. جی 79 قریب کا ہے وہ. اس وقت آپ ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں تو آج کل کے جو نوجوان کو جو نہیں معلوم اس سے واقف ہو جاتے ہیں اس واقعے سے، اس بارے میں. اچھا، تو دیکھیے اصل میں وہ جو واقعہ تھا وہ بہت ہی دلدوز واقعہ تھا، اور کچھ نوجوان تھے جنہوں نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا. یہیں کے سعودی نوجوان تھے، اور انہیں لگا کہ ہم مہدیت کا دعویٰ کر کے ہم خالص اسلامی حکومت لے آئیں گے. تو اس کے کچھ جو شرپسند لوگ تھے ان لوگوں نے سوچا کہ انہوں نے بڑھاوا دیا، اور ان کو یہ اچھا موقع نظر آیا کہ اس طریقے سے ہم مہدیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. دیکھیے مہدیت کو ایسی چیز نہیں کہ آپ دعویٰ کر دیں تو ہم ہو گئے، اس کے کچھ آثار ہے اور وہ چیز آئیں گی انشاءاللہ ضرور، اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ اسلامی حکومت قائم کریں گے. لیکن وہ انسان کی خواہشات پر نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین کو اس کی یہ فرمائیں گے، اس کی توفیق دیں گے، اور ان کے جو آثار ہیں جو اور ان کی جو نشانیاں دلائل میں موجود ہیں قرآن و سنت میں، اس کے حساب سے ہوگا. تو اس شخص کا نام پتہ نہیں کچھ تھا، اس نے اپنا نام بھی چینج کیا، اس نام سے اس نے کہا محمد بن عبداللہ، اور اس طریقے سے جو ہے تو اس نے دعویٰ کر دیا. اور اس شرپسند لوگوں نے اسی لیے جو مطلب متشدد اور مطلب سخت قسم کے لوگ تھے، اسی لیے اسلام میں یہ اصول ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں بہت زیادہ سختی نہ برتیں. جب انسان بہت زیادہ سختی برتنے لگتا ہے، خاص کر کے مطلب اہل سنت الجماعت میں بھی سے بھی کچھ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے حامی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان لوگوں کے اندر بھی کچھ مسئلے میں بہت زیادہ سختی، خصوصاً ہمارے ہندوستان وغیرہ میں، کہ یہ چیز غلط ہے، ایسا غلط ہے، ایسا غلط ہے. دیکھیے انسان کو تشدد بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. ہاں جو بنیادی مسائل عقیدہ ہے، توحید ہے، ان چیزوں میں آپ مضبوط رہیں، اور جو مسائل ہے جس میں علمی اختلاف کی گنجائش ہے تو آپ ایک دوسرے کو قبول کریں. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ علماء میں سے بھی بہت سارے لوگ ان کی جو رائے بن جاتی ہے تو اس کے خلاف دوسرے کسی بھی رائے کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں، اور کسی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے ہیں. تو اس طرح کی سختی اور تشدد مناسب چیز نہیں ہے، اور تشدد سے کیا ہوتا ہے کہ فتنے پھیلتے ہیں اور پھر وہ ایک الگ ایکسٹریم پر انسان کو لے جاتی ہے. تو وہ جو واقعہ تھا وہ بھی اسی کا واقعہ تھا، اسی کا نتیجہ تھا، اسی تشدد کا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، مہدیت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے دھیرے دھیرے ایک گروپ بنانا شروع کیا، 2-4 ہزار لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا، ہم خیال بنا لیا. اور اس کے بعد میں دن تاریخ کیونکہ بھول رہا ہوں، میرے ذہن سے بات نکل رہی کہ کب کب کا واقعہ تھا پورے تفصیل کے ساتھ. بہت تفصیلی واقعہ اس کے کئی مضامین لوگوں نے لکھے ہیں، اردو میں بھی مضامین ہے اس سلسلے میں. تو ان لوگوں نے کیا 1979 میں شروع ہوا یہ واقعہ. جی 79 کے آخر میں شروع ہوا. جی جی
تو اور جو اور اس 1980 میں ان لوگوں کو سولی پر چڑھایا گیا. جی 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 اور بہت لمبے دنوں تک چلا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مضمون کئی مضامین اس پر لکھے گئے ہیں پوری اس کے ساتھ. میں نے پڑھا ہے اس کو پوری تفصیلی کتابیں بھی ہے اس پر. تو ابھی چونکہ بہت لمبا عرصہ گزر گیا اس لیے تاریخ وغیرہ جو ہے تو ذہن سے نکل گئے ہیں. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے جا کر کے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ہے یہ مہدی موعود ہے, ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور خانہ کعبہ کو جبرن. اور اس سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا تھا وہاں پہ جو لوگ حج عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ان کو معلوم ہے کہ مکہ میں مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں ہر نماز کے وقت جو ہے تو یہ ہوتا ہے جنازے کے نماز جنازہ ہوتی ہے تو جنازوں کو لایا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جنازے کی شکل میں ہتھیار رکھ کر کے اور اس کے اوپر کفن رکھ کر کے ہاں یہ جنازہ ہے جنازہ کے لیے لاتے اور چپکے سے ان ہتھیاروں کو کہیں اندر چھپا دیتے. اس طریقے سے اچھا خاصا ہتھیار ان لوگوں نے پہلے اکٹھا کر لیا اور ان کو یہ لگنے لگا کہ اب ہم اگر کچھ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. تو جب اچھا خاصا ہتھیار انہوں نے اکٹھا کر لیا اپنے لوگوں کو گھسا دیا اس کے بعد اچانک ایک نماز کے بعد غالباً عصر مغرب کی نماز کو وقت انہوں نے اعلان کیا کہ یہ امام ہیں اور یہی خلیفہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں تم لوگ بیعت کرو اور جو بیعت نہیں کرے گا ان کو ہم ماریں گے. ان کو ڈرایا دھمکایا. تو کچھ لوگوں نے بیچارے نے کچھ نے بیعت کیا کچھ نے کیا لیکن مسلمان ڈرے ہوئے تھے اور ان کو بندھک بنا لیا. اور پھر اس کے بعد جب ادھر سے آنند فانند جب حکومت کو خبر لگی تو وکال ریاست عامہ کو جو امام تھے غالباً شیخ سبیل صاحب تھے رحمہ اللہ اس وقت امام تھے انہوں نے فوراً جو ہے تو نماز کے بعد ہی ان کو بھی بندھک بنایا تھا. تو کسی طریقے سے بچ بچا کر کے آئے اور وہاں پہ سے انہوں نے فون کر دیا کہ صورت حال ہے اور اس طریقے سے کچھ شرپسندوں نے جو ہے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا ہے. تو فوراً پھر جو ہے تو یہاں پہ حکومت نے جلد بازی نہیں کی. انہوں نے سب سے پہلے علماء کے حوالے کے جو ہے کبار علماء ہے کہ اب بھائی یہ دینی مسئلہ ہے اس میں کیا ایکشن لیا جائے آپ لوگ جو ہے تو اس کو فیصلہ کریں. کیونکہ الحمدللہ یہاں کی حکومت آج بھی قرآن و سنت پر عمل کرتی ہے اور ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے. تو اگر کوئی اس طرح عام حکومت ہوتی تو فوراً حملہ کر دیتی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. فوراً انہوں نے حیات کبار علماء جو مطلب سپریم علماء کونسل ہے ان کے معاملے کو سپرد کیا. انہوں نے اس پر غور و فکر کیا کیسے کیا جائے کیا قرآن کی آیتوں کو غور و فکر کے بعد کہ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص قتال کرتا ہے تو ان سے قتال جائز ہے اور مہدویت کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے تو ہتھیار سے لوگوں کو اپنا قائل بنائے بلکہ وہ ایک پروسیس ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا اور لوگوں کے دل میں ڈالے گا اور لوگ بڑی تعداد میں ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. اور یہ تو زبردستی کر رہی اس لیے ان کے خلاف جہاد جائز ہے. لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں زائرین اور نمازی لوگ پھنسے ہوئے اگر ہم ان کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو وہ ان معصوم لوگوں کا وہ جان لیں گے. تو اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ ان سے بات چیت ہوئی گفت و شنید ہوئی ان کو بتایا گیا ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نہیں سمجھے. تو پھر حکومت نے پھر چال چلنا شروع کیا پھر فوج وغیرہ بھیجا اور ان سے ایک کوشش یہ شروع ہوتی رہی کہ کسی طریقے سے جو ہے تو لوگوں کو دھیرے دھیرے باہر نکال لیا جائے جو عام لوگ ہیں. تو پھر لمبے پروسیس کے بعد کسی طریقے سے نیگوشیٹ کے ذریعے اور دھیرے دھیرے کچھ لوگوں کو ان کی شکل میں بھیج کر کے یا بیعت کا جھانسا دلا کر کے اندر بھیجا گیا دروازے کھلوائے گئے اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے عام نمازیوں کو کسی طریقے سے باہر نکال دیا گیا. اور جب عام نمازی باہر نکال لیے گئے پھر اس کے بعد جو ہے تو حکومت نے پھر ان سے جنگ ہوا اور ان سے لڑائی بھی ہوئی اور جب نہیں مانا تو مختلف فرانس کی فوج نے اس میں مدد کیا تھا. پھر لاسٹ میں پاکستان کی فوج نے اس پر بڑا مطلب ایک تعاون کیا تھا. اس وقت پتہ غالباً جنرل ضیاء کا دور تھا یا کسی کا تھا تو انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا کیونکہ اس وقت سعودی عرب کی فوج اتنی مضبوط نہیں تھی ان دنوں. آج تو خیر ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے. تو اس طریقے سے سپورٹ لیا اور پھر کیا ہوا کہ حرم میں پانی چھوڑ دیا گیا اس میں کرنٹ لگا ڈال دیا گیا اور اس طریقے سے بڑی مشکل کے بعد جو ہے تو ان پر قابو پایا گیا اور پھر جو ہے تو ان کو بعد میں 1980 میں 1 سال کے دوران محاکمہ ہونے کے بعد پھر ان کو سولی پر لٹکایا گیا. تو بہت ہی دلسوز واقعہ تھا جس کی وجہ سے کئی ہفتے تک مسلسل خانہ کعبہ کی مطلب ہے کہ میناریں اذان کی آواز سے محروم رہی اور نماز معطل ہو گیا. کئی سارے لوگوں کی جانیں گئیں اور ان ناواقف اور بیوقوف قسم کے لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا تھا. خیر جس کو الحمدللہ بڑی مطلب خوش اسلوبی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس کو دبا لیا گیا اور یہ فتنہ الحمدللہ ختم ہو گیا. جزاک اللہ خیر. اللہ بارک فیک. نماز کا وقت اذان کا وقت. جی جی جزاک اللہ خیر شیخ. اللہ آپ صحت اور حیات اور سلامتی عطا فرما آپ کی کمائی میں برکت. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اللہ جزاکم بالخیر. تو میرے خیال سے میٹنگ کو اینڈ کیا جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میٹنگ اینڈ کر دیں. جزاکم اللہ خیر.